अस्सलाम वालेकुम। लव इज़ फॉर एवर बाय सायरा नाज। किस नंबर 6। खुरम एजेंसी के मुज़ाफ़ात में सुबह उतरते ही तमाम चरिंदों परिंद अपने रब की हम्दो सना कहने लगे थे। शहबाज और अकज़ई भी आजकल हवेली में ही था। सुबह नमाज के बाद लेटने की बजाय चहलकदमी की गर्ज से हवेली के वसी और अरीज़ दालान में निकल आया था। वो पाए बाग की जानिब आया तो हाथ में तस्वीर लिए नंगे पाँव घास पर चलते जहांदार और अकज़ई को देख कर वो चेहरे पर एक हल्का सा तबस्सुम लिए उनकी तरफ चला आया था। सुबह बखैर बाबा खान। उनके नज़दीक पहुंचकर उसने मौदबाना अंदाज में उन पर सलामती भेजी थी। तस्बीह के दाने गिराते जहांदार और अकज़ई ने सर के इशारे से जवाब देकर उसे अपने साथ चलने का इशारा किया था। इंतज़ार नहीं जागा अभी। तस्बीह मुकम्मल करके इसे जेब में डालते उन्होंने इंतज़ार के मुतल्लिक़ इस्तफ़सार किया जो इस बात इन दोनों के साथ ही वहाँ आया था। वो नमाज के बाद दोबारा लेट गया था। मौदबाना अंदाज में उनकी बात का जवाब देते वो चूँ चूँ करती चिड़ियों की तरफ मुतवज्जो हो गया। पढ़ाई कैसी चल रही है? शहबाज के साथ नन्ही चिड़ियों को दाना डालते उन्होंने फिर से एक सवाल किया था। अच्छी जा रही है। शहबाज को उनका अंदाज़ गैर मामूली लगा, यूँ जैसे वो किसी और बात के लिए तमहीद बांध रहे हो। अच्छी बात है। आगे के बारे में क्या सोचा है तुमने? हाथ में पकड़ा बाजरा चहकती चिड़ियों की तरफ उछालते उन्होंने हनूज संजीदगी बरकरार रखते हुए पूछा था। मैं मज़ीद तालीम के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। उनकी बात की गहराई जाने बिना ही शहबाज ने अपना इरादा ज़ाहिर किया था। मैं पढ़ाई के मुतालिक नहीं पूछ रहा। मैं तुम्हारे पढ़ने पर कोई इतराज़ नहीं, भले से सारी ज़िंदगी पढ़ते रहो। हमारा इशारा तुम्हारी खानगी ज़िंदगी की तरफ से है। तुमसे छोटा शाहज़ेब भी जल्द ही बाप बनने वाला है। हाइसा के लिए भी 2-1 लोगों ने पूछ रखा है। सो हम चाहते हैं कि हाइसा के साथ साथ तुम्हारे फ़र्ज से भी सुबकदोश हो जाएं। तुम्हें अगर कोई लड़की पसंद है तो कहो, वरना हम बखुशी ये ज़िम्मेदारी निभाने को राज़ी हैं। जहांदार और अकज़ई ने इस बार तफसील से इसे वाज़ेह अल्फाज में अपनी बात समझाई थी। ये सब कहते हुए इन्हें अंदाज़ा ही ना था कि वो सब लोग वाकई ज़िंदगी भर के लिए एक सबक सीखने वाले थे। मैंने इस बारे में अभी कुछ सोचा ही नहीं। आप मुझे बस ये डिग्री मुकम्मल करने तक का वक्त दे दें। ख़ाहिश जाने के लिए किन लोगों ने पूछा है आपसे? शहबाज ने अपने महसूस निपे तुले अंदाज में कहकर उनसे इस्तफसार भी किया था। उसामा के लिए भी कहा है तुम्हारे चचा ने, और अमीन बंगश का भी फ़ोन आया था। वो लोग आना चाह रहे हैं इंतज़ार के लिए। वो दोनों ही तुम्हारे बेहतरीन दोस्त हैं और शायद तुम उन दोनों के बारे में हमसे ज़्यादा अच्छे से जानते हो। सो हम तुम्हारी राय को ज़रूर अहमियत देंगे। जहांदार और अकज़ई की बात पर शहबाज के चेहरे पर किसी सोच के साए लहराए थे। बाबा खान, मैं नहीं जानता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है या आप इस नहज पर क्या सोचते हैं, लेकिन बात अगर मेरी राय की है तो रवायात की रूह से देखा जाए तो उसामा हमारा खून है और उसका हक़ पहले बनता है। मगर आदात और अतवार के तनाजुर में देखें तो इंतज़ार का पलड़ा भारी है। उसामा की तबीयत में लाओबालीपन है, जबकि इंतज़ार उसके निस्बत समझदार है। मेरे लिए वो दोनों ही अहम हैं और दोनों की अहमियत अपनी जगह मुसल्लिम है। मगर बात यहाँ हाइसा की ज़िंदगी की है तो मैं इंतज़ार के हक़ में फ़ैसला दूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि हम ख़ाइश से भी पूछ लें कि वो क्या चाहती हैं, क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी है। सो फ़ैसले का इख्तियार भी उसी के पास होना चाहिए। शहबाज के मुफस्सिल जवाब पर जहांदार और अकज़ई ने ताईदी अंदाज में सर हिलाया था। न जाने क्यों नहीं अपनी सबसे औलादों में अपना ये बुद्धबाज सा बेटा सबसे ज़्यादा पसंद था। उसकी वजह शायद उसकी मामला फ़हमी थी कि वो बचपन से ही कभी भी किसी भी मामले में फ़ौरन रद्द-ए-अमल नहीं देता था, बल्कि इस बात के हर पहलू पर गौर करने के बाद ही वो अपनी राय दिया करता था। ठीक है, हम तुम्हारी मादर को ख़ाइश की राय लेने का कह देते हैं। तुम भी एक बार अपने दोस्तों को टटोल लो। आज का क्या इरादा है? ज़मीनों पर चलोगे? जहांदार और अकज़ई ने से हदायत करते मौजू गुफ्तगू भी बदल दिया था। बहुत बेहतर बाबा खान। इंतज़ार शिकार पर चलने का कह रहा था। उनकी बात पर वो सर हिलाकर कहते इन्हें अब अपने शिकार के मंसूबे से आगाह कर रहा था। जहांदार उसे शिकार को लेकर कुछ हदायत देने लगे थे। उनके इर्द गिर्द फैली चिड़ियाँ पेट भरते ही उड़ान बनकर अपने रब की किबरियाई बयान करते हुए अपने रिज़्क़ का वसीला बने इंसानों के लिए भी महवी मनाजात थी। दर हकीकत खान हवेली को जल्द ही इन दुआओं की ज़रूरत पड़ने वाली थी। शहबाज के जाने बाद वो चेहरे पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट के साथ बिस्तर पर नींदराज आंखें मूंदे जाने कौन से पुरकैफ सोचों में गुमगन था। जब यकदम दरवाज़ा खुलने के आवाज़ पर वो चौंक कर अपने ख्यालों से निकलते नवारत की तरफ मुतवज्जह हुआ था। तुम? आने वाले को देखकर हड़बड़ा कर बिस्तर छोड़कर उठ खड़े होते हैरानी से गोया हुआ था। चेहरे के तासुर यकसर तब्दील हो गए थे। नज़रें उसके पीछे दरवाज़े पर टिकी थी, गोया किसी के आ जाने का खदशा हो। अल्लाह शहबाज बाबा खान के साथ चहलकदमी कर रहे हैं। उनकी वापसी इतनी जल्दी मुमकिन नहीं। हवेली आकर उसामा की सुबह 9 बजे से पहले नहीं होती। तो अब मुझे आप देख सकते हैं। उसकी नज़रों का रुख जांचते हैं ख़ाइसा और अकज़ई ने गोया से खबरनामा पढ़कर सुनाया था। उसके अलावा भी तो कोई आ सकता है ख़ाइस। आपको ऐसे ही बिला धड़क यहाँ नहीं आना चाहिए था। इंतज़ार को अभी भी किसी के आ जाने की फ़िक्र थी, जबकि जिसे ख्याल होना चाहिए वो मज़े से खड़ी थी। ज़रूरी बात करनी थी मुझे। वैसे मेरे हिस्से के जुमले आपने अदा कर दिए हैं। ख़ाइसा ने उसकी बात को शोही से हवा में उड़ाया था। ज़रूरी बात के लिए इतना ख़तरा मोल लेने की क्या ज़रूरत थी? अगर अभी शहबाज आ जाए तो क्या सोचेगा वो? इंतज़ार की फ़िक्र हनूज़ बरकरार थी, जबकि इसकी बात पर ख़ाइसा के चेहरे के ज़ाविये बिगड़े थे। उसके नज़दीक वह बिला वजह इतनी चिरा कर रहा था।
اب میں اپنی بات بولوں یا آپ نے مزید کوئی درس دینا ہے؟ خائصہ کے نروٹھے پن سے کہنے پر بے ساختہ ایک دل فریب مسکراہٹ نے انتشار کے چہرے کا احاطہ کیا۔ وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ناراض کیوں ہوتی ہو خائص جانا؟ مجھے بس ہم دونوں کی نیک نامی بہت عزیز ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی مضبوط رشتہ بننے سے پہلے ہماری ذرا سی لغزش ہماری روایات پر، ہماری عزت پر کوئی آنچ لے آئے۔ انتصار نے اسے گہری نگاہوں کے حصار میں رکھتا اپنا موقف بیان کیا تو خائصہ بھی سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا تھا۔ ہماری محبت کو ایک جائز رشتے کا مقام مل جائے، اسی لیے میں نے یہاں آنے کی جسارت کی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنے بابا خان سے ہمارے متعلق بات کرنے والے ہیں، تو پھر اس معاملے میں تاخیر کیوں؟ آپ کو علم بھی ہے کہ میں کس وضعیت میں ہوں؟ میں نے چچا خان کو بابا خان سے میرے اور اسامہ کے رشتے کی بابت بات کرتے سنا ہے۔ میرے پاس آپ کا نمبر بھی نہیں تھا کہ حویلی سے ہی فون کر کے آپ کو کچھ بتا سکتی، اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرتے۔ خائصہ اور اکزئی کی آنکھوں میں در آنے والے آنسو انتصار کی اذیت کا موجب بنے تھے۔ خائص جانا، یہ رو تو مت نہ، میں تمہارے چہرے پر سدا خوشی دیکھنے کا ہوا ہوں اور تم آنسو بہا رہی ہو۔ اسامہ کی فکر مت کرو، وہ جانتا ہے ہمارے بارے میں، اور بابا خان سے بات کر چکے ہیں، وہ جلد ہی باقاعدہ رشتہ لے کر آنے والے ہیں۔ انتصار نے بے ساختہ اضطراری انداز میں اس کی طرف بڑھتے اسے تسلی دی تھی۔ جی تو چاہا کہ اس پھول سی لڑکی کو خود میں سمو کر اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے چن لیں، مگر وہ ایک مناسب فاصلے پر ہی رک گیا کہ اپنی محبت کی تقدیس کی ہزیمت اسے گوارا نہ تھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ خائصہ نے جڑ سرخ ڈوروں سے سجی آنکھیں اٹھا کر انتصار کی مشکل مزید بڑھائی تھی۔ 100%۔ اب یوں اپنے نینوں کے وہاں سے گھائل کرو گی تو میرے لیے خود پر قابو رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ انتصار نے اس کے سوال کی تصدیق کرتے ذو معنی انداز میں کہا تو خائصہ کی پلکیں لرز کر اس کے نینوں کے کٹوروں پر سایہ فکن ہو گئی۔ گلابی عارض کسی اندیکھے احساس کے دہک اٹھے تھے۔ انتصار نے نہایت دل جمی سے یہ خوشگوار نظارہ آنکھوں کے رستے اپنے دل و دماغ میں نقش کیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس سے پہلے کہ خائصہ کچھ کہتی، دروازہ کھول کر اندر آتے اسامہ نے سوال نے ایک پل کے لیے ان دونوں کو ہی ششدر کر دیا تھا۔ اسامہ، تم آج جلدی کیسے جاگ گئے؟ ایک دو پل بعد انتصار نے خود کو سنبھال کر اس سے سوال کیا تھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں سویا رہتا اور تم یہاں پیار اور محبت کی پینگیں بڑھانے میں لگے رہتے؟ اسامہ کے جواب اور اس کے چہرے کے ناقابل فہم تاثرات نے ان دونوں کو ہی ٹھٹکا دیا تھا۔ اسامہ، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ انتصار کے اشارے پر دروازے کی طرف جاتی خائصہ اس کی بات پر واپس پلٹتے اپنے ازلی اکھڑ انداز میں اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ میں جو بھی سمجھ رہا ہوں وہ بالکل درست سمجھ رہا ہوں، بس شہباز کو سب بتانے کی دیر ہے اور پھر تم لوگوں کا کھیل ختم۔ اسامہ کے جواب نے دنگ کھڑے انتصار کو ہوش کی دنیا میں لا پٹکا تھا۔ اسامہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم بنا پوری بات جانے یوں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتے۔ خائص، تم جاؤ یہاں سے۔ انتصار نے کڑے تیوروں کے ساتھ اسے گڑکتے خائصہ کو وہاں سے جانے کا کہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان دونوں کا یوں تنہائی کمرے میں ہونا انتہائی غیر مناسب تھا، مگر وہ کسی کو اپنے کردار پر انگلی اٹھانے کی اجازت بھی نہ دے سکتا تھا، اور وہ بھی تب جب وہ ایک حلال رشتے کا متمنی تھا۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ مجھے میرے باپ نے صبح جگا کر اپنی تایازاد سے شادی سے انکار کرنے پر سخت سنا کر فی الحال اپنے حصے سے بے دخل کر دیا ہے، سو ابھی تو مجھے بس اسی کمرے میں پناہ مل سکتی ہے۔ اسامہ کے مسکراتے لہجے میں مکمل کی گئی بات پر ان دونوں نے نہ سمجھی سے دیکھا اور چند ثانیوں بعد اس کی بات کا مطلب سمجھتے انتصار اس پر پل پڑا تھا۔ خبیث انسان، تو ہمارا مذاق بنا رہا تھا؟ گھٹیا آدمی، آج تیری خیر نہیں۔ اسامہ کی گردن دبوچتے انتصار نے کہتے ساتھ اس کے پیٹ میں ایک ہلکا سا مکہ جڑا تھا۔ ہاں، شکل دیکھی تھی آئینے میں اپنی، کیسی ہوائیاں اڑی تھیں۔ اسامہ نے کہا لگا کر ہنستے اس کی ٹانگ کھینچنی چاہیے، مگر اس بار پڑنے والا گھونسا اسے کرانے پر مجبور کر گیا۔ ایک کونے میں کھڑی خائصہ ان دونوں کو گتھم گتھا ہو دیکھ کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ وہ تو ابھی تک اسامہ کی بات کا مفہوم ہی نہ سمجھ پائی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم دونوں؟ خائصہ کا سکتہ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آتے شہباز کی آواز پر ٹوٹا تھا۔ ادا، ناشتہ کر لیں آ کر۔ اسے دیکھتے ہی خائصہ نے بنا سوچے سمجھے کہہ کر باہر کی طرف دوڑ لگا دی، جبکہ شہباز خود کو دیکھ کر سیدھے کھڑے ہونے والے اپنے دوستوں کی طرف متوجہ ہوتے کچھ معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تھا، کیونکہ انتصار کی موجودگی کے باعث وہ اس کے ساتھ مردان خانے میں ناشتہ کرنے والا تھا، جس کے لگ جانے کی اطلاع پر ہی وہ انتصار کو بلانے کے لیے اپنے کمرے میں واپس آیا تھا۔ گوکہ انتصار کا اس کے گھر کی خواتین سے کوئی پردہ نہ تھا، مگر کچھ چیزوں میں وہ پھر بھی احتیاط کا قائل تھا۔ انتظار ہی کی وجہ سے وہ اپنے بیرونی راہداری میں موجود کمرے میں ٹھہرا ہوا تھا، جبکہ اس کا ایک کمرہ حویلی کے اندر بھی موجود تھا، سو خائصہ کو اس کے اس کمرے تک آنا اسے ٹھٹکانے کے لیے کافی تھا۔ ہم ناشتے کے بعد اس سب پر بات کریں گے۔ خائصہ کے نکلتے ہی اسامہ کو کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتا دیکھ کر شہباز نے ہاتھ اٹھا کر کہتے اسے ٹوک دیا۔ اس کی حد درجہ سنجیدگی پر ان دونوں نے بھی کچھ کہنے سے گریز برتا۔ وہ اس کی تقلید میں چپ چاپ باہر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہ تہی دست بھی کیا خوب کہانی گر تھا، باتوں باتوں میں مجھے چاند بھی لا دیتا تھا، ہنساتا تھا مجھ کو تو پھر وہ رلا بھی دیتا تھا، کر کے وہ مجھ سے اکثر وعدے بلا بھی دیتا تھا۔
بے وفا تھا مگر بہت دل کو اچھا لگتا تھا، کبھی کبھار باتیں محبت کی سنا بھی دیتا تھا، کبھی وقت بے وقت چلا آتا ملنے کو، کبھی قیمتی وقت محبت کے گنوا بھی دیتا تھا، تھام لیتا تھا میرا ہاتھ کبھی یوں ہی خود، کبھی ہاتھ اپنا میرے ہاتھ سے چھڑا بھی لیتا تھا، عجب دھوپ چھاؤں سا مزاج تھا اس کا، موت پر بھی رکھتا تھا، نظروں سے گرا بھی دیتا تھا۔ تو سارا سال کراچی میں موسم معتدل و مرطوب ہی رہتا ہے اور یہاں کے لوگوں کا عموماً موسم سرما سے زیادہ واسطہ نہیں پڑتا، مگر پھر بھی کبھی کبھی خنک و سرد ہوا وہاں کے مکینوں کا مزاج پوچھنے کو آن موجود ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا جب کراچی کی نم آلود فضا میں ہلکی ہلکی خنکی گلی تھی۔ سورج زاجا نے آج وہ ہیرا عرب کے پانیوں سے ساز باز کر کے آسمان پہ اگنے سے معذرت کرتے سرد ہواؤں کو اپنی راجدھانی قائم کرنے کا عزم دے دیا تھا۔ مینام کی آج ساتھ کے میت میں ایک کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ تھی۔ اس نے ان اماں جی کے بیٹے کا کیس خاصی خوش اسلوبی سے نپٹا کر اپنی پوزیشن مزید مستحکم کر لی تھی اور اس کی اس کارکردگی کو دیکھتے ہوئے اسعد نے اگلا کیس اسے اپنے ساتھ لڑنے کی پیشکش کی تھی تاکہ وہ مزید قانونی باریکیوں سے متعارف ہو سکے۔ یہ ایک خاصا ہائی پروفائل کیس تھا اور اس میں انہیں دفاع کی کرسیوں پر بیٹھنا تھا۔ ان کی ملزمہ کا تعلق ایک جاگیردار خاندان سے تھا جس پر ایک سیاسی شخصیت کے قتل کا الزام لگا تھا۔ اسی سلسلے میں آج ان کی اس خاتون کے شوہر کے ساتھ میٹنگ تھی جو کہ اس خاتون کے شوہر کی ایما پر ان کے دفتر کے بجائے ایک ریستوران میں رکھی گئی تھی۔ افراسیاب لغاری کے ساتھ میری بیوی کے دوستانہ مراسم تھے۔ وہ شائنہ کے والد کے دوست کا بیٹا تھا اور دونوں ہی ایک جامعہ میں زیر تعلیم رہے تھے۔ اس نے شائنہ کو شادی کی پیشکش بھی کی تھی جس سے اس نے منع کر دیا کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ اس کے بعد ہی وہ پیچھے ہٹ گیا اور اس نے شائنہ سے دوستی بھی ختم کر دی۔ وہ لوگ ایک معروف ریستوران کے بزنس کیفے میں بیٹھے متعلقہ لڑکی کے شوہر کا بیان سن رہے تھے۔ مینام پوری توجہ سے ساری بات سنتی اپنے ہاتھ میں پکڑی ڈائری میں اہم نکات درج کرتی جا رہی تھی، جبکہ اسعد کے انداز میں بے نیازی کا عنصر نمایاں تھا، گویا اسے یہ سب کہانی معلوم ہو یا پھر شاید وہ مینام کی قابلیت پرکھنا چاہتا تھا۔ پچھلے کچھ عرصہ سے سیاست میں اس کا نام لیا جانے لگا تو ایک تقریب میں ہماری دوبارہ اس سے ملاقات ہوئی تھی جہاں اس کی شائنہ سے کسی بات کو لے کر بحث ہوئی تھی اور پھر ہفتہ بعد ہی اس کی موت کی خبر منظر عام پر آ گئی۔ اس کی بات جاری تھی جب مینام ایک دم بول اٹھی، سر، کیا آپ کی بیوی نے استقرار کے دوران کوئی ایسی بات کی تھی جو ان پر شک کی گنجائش پیدا کر سکے؟ مینام کے سوال پر داہنے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہونٹوں پر ٹکا کر بیٹھے اسعد کی آنکھوں میں ایسا تاثر ابھرا کہ گویا وہ اس کی جانب سے اسی سوال کا منتظر ہو۔ جی، اس نے غصے میں ایسے ہی کہا تھا کہ اگر اس نے دوبارہ ایسی کوئی بات کی تو وہ اس کی جان لے لے گی۔ اس کا جواب بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ اس قسم کی صورتحال میں لوگوں کا عمومی رد عمل ہوتا ہے۔ مینام نے سر ہلا کر اپنی ڈائری میں کچھ لکھا اور پھر وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ آپ مجھے وجہ بتائیں گے جو مسز شائنہ کے بھڑکنے کا باعث بنی؟ مینام نے اگلا سوال بھی اسعد کے توقع کے مطابق کیا تھا۔ جی، اس شخص نے شائنہ کو مجھے چھوڑ کر اپنے پاس آنے کی پیشکش کی تھی، جس سے انکار پر اس نے اسے ایک انتہائی نازیبا عمل پر اکسایا تو شائنہ اس کا گریبان تھام گئی۔ مقابل بنا رد و کر کے اسے جواب دیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ ایک بار پھر سامنے کھلے صفحہ پر کچھ لکھ کر مینام نے اسے مزید بولنے کا عزم دیا تھا۔ میں شائنہ کو زبردستی وہاں سے لے آیا اور پھر اس کے دن کے بعد سے ہماری دوبارہ اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ہم لوگ اس کے قتل سے اگلے دن رات کا کھانا کھا رہے تھے جب پولیس شائنہ کی گرفتاری کا حکم نامے کے ساتھ ہمارے گھر کے دروازے پر موجود تھی۔ اس کی اس بات نے ایک بار پھر مینام کو بولنے پر اکسایا تھا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا وقت تھا جب پولیس نے آپ کی بیوی کو گرفتار کیا؟ مینام کے سوال پر شخص نے بتایا کہ یہ رات 8 سے 9 کے درمیان کا وقت تھا۔ وہ جھٹ اپنے موبائل کے ساتھ لگی۔ سر، کیا آپ جانتے ہیں کہ ضابطہ فوجداری دفعہ 46 کے تحت شام 6 بجے کے بعد اور صبح 6 بجے سے قبل پولیس کسی بھی خاتون کو گرفتار نہیں کر سکتی، خواہ اس نے کتنا ہی سنگین جرم کیوں نہ کیا ہو؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو گرفتار کرنے والے پولیس افسر کے خلاف مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے، جس کے تناظر میں اس کی نوکری بھی خدشے میں پڑ سکتی ہے۔ مینام کی بات پر سامنے بیٹھے شخص نے بھی ساختہ نفی میں سر ہلایا تو وہ خود بھی تعصب سے سر ہلا گئی۔ ہمارے قانونی استحصال کی ایک بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ ہماری عوام اپنے حقوق سے نابلد ہے۔ آج کا دور اپنی حفاظت آپ کا دور ہے اور خود کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم ان حقائق سے آگاہ ہوں۔ خیر چھوڑیں، آپ آگے بتائیں کہ کیا ہوا؟ مینام کی بات پر اسعد نے بھی آنکھوں میں ایک محفوظ کن تاثر لیے اسے دیکھا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اس کی ذہانت کا قائل ہوا تھا جو اس میدان میں بلے سے ہی کچھ ماہ پہلے اتری تھی، مگر ایسی کئی معلومات اس کی انگلیوں کی نوک پر دڑی تھیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے مس مینام کہ اس شخص کی باتوں میں کس قدر سچائی ہے؟ کچھ دیر بعد وہ شخص وہاں سے چلا گیا تو اپنی ڈائری میں کچھ نکات پر نظر دوڑاتی مینام نے اسعد کے سوال پر نگاہیں اس کی طرف موڑی تھیں۔ مسز شائنہ کو لے کر اس نے جو بھی کہا وہ یقیناً سب سچ ہے، کیونکہ اگر انہوں نے افراسیاب لغاری کو مارنا ہی ہوتا تو وہ ایک ہفتہ تک انتظار نہ کرتی۔ ویسے بھی سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے اس شخص کا قتل کیا گیا ہے وہ کسی شاطر دماغ کی سوچی سمجھی اختراع ہی لگتی ہے، کیونکہ غصے میں کیے جانے والے قتل میں اس طرح کی باریکیوں کا دھیان نہیں رکھا جاتا جیسے اس معاملے میں سامنے آئی ہیں۔ بالفرض مسز شائنہ نے اگر اتنی منصوبہ بندی کر کے ہی قتل کرنا ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنی چین جائے وقوع پر نہ چھوڑتی۔ ایسا 2 ہی صورتوں میں ممکن ہے کہ مجرم ہڑبڑی کا شکار ہو گیا، پھر کسی اور کو
پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ دوسرا، مسز رائنا کے بیان کے مطابق وہ دونوں میاں بیوی قتل کی رات شہر میں موجود ہی نہ تھے، سو زیادہ امکان تو یہی کہ مسز رائنا ایک آدھ پیشی میں ہی باعزت بری ہو جائیں گی۔ اس کی تفصیلی بات پر اساد کی آنکھوں میں واضح ستائش ابھری تھی۔ مس مینام، مجھے اس وقت یہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں ہو رہی کہ میں آپ کی ذہانت سے متاثر ہوا ہوں۔ آپ کی قوت مشاہدہ کمال کی ہے، اساد نے خوشدلی سے کہتے مینام کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے سر کی ہلکی سی جنبش سے یہ داد وصول کی تھی۔ آپ کی مسکراہٹ بہت پیاری ہے۔ اگلے ہی پل اساد کے بے ساختہ کہنے پر مس مینام کی مسکراہٹ یک لفظ سمٹی تھی۔ شکریہ، وہ یک لفظی جواب دے کر پانی کا گلاس منہ سے لگا گئی۔ اساد بھی اپنی بے اختیاری پر حیران ہوتا سیدھا ہو کر بیٹھتے بیرو کا پتر بلانے لگا۔ کیا میں بل دیکھ سکتی ہوں؟ اساد کے اشارے پر باوردی بیرا بل لے کر آیا تو مینام کے سوالوں سے چھمبے میں ڈالا۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک کر سر اس بات میں ہلا تھا، ہاتھ میں پکڑی چمڑے کی بل بک اس کی طرف بڑھا گیا۔ سر، کیا آپ جانتے ہیں کہ سیریز ایکٹ 1887 کے مطابق آپ ملک کے کسی بھی ہوٹل میں جا کر پانی مانگ سکتے ہیں؟ ہوٹل خواہ چھوٹا ہو یا 5 ستارہ، وہ آپ کو منع نہیں کر سکتے۔ آپ کو روکنے کی صورت میں آپ کی شکایت پر اس ہوٹل کا لائسنس منسوخ ہو سکتا ہے۔ مینام کی بات پر جہاں اساد ایک بار پھر مسکرا اٹھا، وہیں پاس کھڑے بیرے کے چہرے کا رنگ بھی اڑا تھا۔ اپنے مینیجر کو بلاؤ۔ مینام نے اسے جانے کا عندیہ دے کر بل واپس اساد کی طرف بڑھائی تھی۔ میں خود کئی سالوں سے وکالت کر رہا ہوں، مگر میں نے آج تک کسی ہائی پروفائل وکیل کو بھی اتنی چابک دستی سے اپنی عام زندگی میں قانونی شکوں کو لاگو کرتے نہیں دیکھا۔ آپ بہت الگ ہیں مس مینام۔ اساد نے ایک نئے سرے سے اپنے تاثرات کا اظہار کیا کہ وہ لوگ واقعی اس سب سے خاصا حیران ہو رہا تھا، جبکہ مینام یوں مسکرائی گویا اس کی بات سے محفوظ ہوئی ہو۔ سر، لوگ ہمارے پاس انصاف دلانے کی امید پر آتے ہیں، اور میرا ماننا ہے کہ جب تک ہم لوگ خود اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، تب تک ہم کسی دوسرے کی داد رسی بھی نہیں کر پائیں گے۔ ہم اپنی حق تلفی برداشت کر کے کیسے کسی اور کے حق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں؟ مینام کی بات کے دوران ہی اس ریسٹورینٹ کا مینیجر وہاں آ گیا، تو اساد کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ ایسی ذہین عورتیں گھروں میں ہی رہیں تو بہتر ہے۔ 15 منٹ کی بحث کے بعد جب مینام اپنے علاوہ اس وقت وہاں موجود دوسرے کسٹمرز کو بھی مفت پانی کی سہولت مہیا کر کے اساد کے ساتھ وہاں سے نکلی، تو پیچھے کھڑے مینیجر کی بڑبڑاہٹ، نمایاں سرگوشی میں بے بسی اور ستائش کا عنصر بھی برابر مقدار میں موجود تھا۔ اس کے علاوہ بھی باقی لوگ تو صرفی نگاہوں سے چیزاتا ہوا دیکھ رہے تھے، جو انہیں ان کے بہت سے حقوق سے آگاہی دے کر وہاں سے نکلی تھی۔ مس مینام، مجھے آج تک کسی نے پوری زندگی اتنا متاثر نہیں کیا جتنا کہ اس ایک دن میں آپ نے کر دیا ہے۔ مینام کو دفتر کی گاڑی میں اس کی منزل کی طرف روانہ کر کے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے اساد کے چہرے پر یہ سوچتے ایک جاندار مسکراہٹ ابھری تھی، اپنی موم کی خواہش پوری کرنا شاید اب اتنا بھی مشکل نہ تھا۔ جاری ہے، پڑھ کر اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ جلد ملتے ہیں ایک نئی قسط کے ساتھ۔